बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं 5वें मुतवल्ली आगा जान अली साहब कजलबाश की तक पहुंचा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो नवाब हैं और वक़फ़ के इंतज़ाम पहले से अच्छे बेहतर अंदाज में वो चला रहे हैं। जितनी उनकी खिदमत थी मैंने गनवाई कि वो पहले से ज़्यादा जो कुछ कि उनकी वालिदा के ज़माने में हुआ था उससे बढ़ चढ़ कर, बल्कि वक़फ़ के जितने मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा किया, फिर साल भर के उनको बोनस अदा किए। साल भर के तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ उनको बोनस दिए गए। वो बड़ा खुश है सारा स्टाफ। नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान कजलबाश की मैंने आला ज़रफ़ी की मिसालें बार बार दी थी कि 9 मुहर्रम का जुलूस जुलजना वसनपुरा से अल्लामा हैरी साहब ने हालांकि उनके ख़िलाफ़ निकाला था, लेकिन मुज़फ़्फ़र अली ख़ान कजलबाश हर 9 मुहर्रम को अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने हमजोलियों के साथ, अपने सता के आदमियों के साथ एक जुलूस की शक्ल में वहाँ जाते थे और लोग इंतज़ार करते थे नवाब कजलबाश या कल वज़ीर खां चौक में मिलेंगे 10 मुहर्रम को। 9 मुहर्रम को वो वसनपुरा में ज़रूर आते, जहाँ अदाकारों का मदर हुसैन मदरसा एक्टर का, असद बुखारी का, इकबाल हसन मरहूमीन का इंतज़ार रहता था, वही नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान कजलबाश का इंतज़ार रहता था। आगा जान अली ख़ान कजलबाश ने, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, जामिया इमामिया की पुरानी बिल्डिंग जो कजलबाश हुसैनिया स्कूल के लिए बनी थी, फिर हादी अली शाह साहब मरहूम और मग़फ़ूर ने उसे जामिया इमामिया में मुंतकिल कर दिया और स्कूल था जो था वो ख़जाना गेट के स्कूल में मुंतकिल कर दिया। जान अली ख़ान कजलबाश ने उस बिल्डिंग को जामिया इमामिया की जो थी वो गिरा कर कहा कि यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन बनाया जाएगा ताकि उलमाए कराम को दीनी तालीम के साथ साथ जदीद हुनरमंद बनाया जाए, वो तालीम जदीद भी हासिल करे। MA BA की तालीम हासिल करना, मैट्रिक की तालीम हासिल करना, FA की तालीम हासिल करना ये अलग बात है, लेकिन हुनर सीखना जदीद साइंस टेक्नोलॉजी का जदीद उलूम में, ताकि ये हुनरमंद भी हों। अगर बेचे तो अपना हुनर बेचे, दीन ना बेचे। ये उलमाए कराम की पुरानी रवायत थी। मुफ्ती जाफर हुसैन बताते थे, मेरा बाप दादा हकीम थे, आप भी हकीम थे, कहने के नान नफ़का रोटी पानी हिकमत की दुकानों से चलाते थे। पुराने अहले सुन्नत उलमाए कराम, देवबंदी उलमाए कराम, अहले हदीस उलमाए कराम मसाजिद के इमाम होने के साथ साथ उसी मस्जिद में उनकी दर्जियों की दुकानें होती थी, कपड़े सीकर वो गुजारा करते थे और सारे मस्जिद के नमाजी कपड़े सिलाते उनसे थे कि अल्लामा साहब की, किबला साहब की, पेश नमाज की, इमाम मस्जिद की, इमाम जुमा जमात की खिदमत हो जाएगी, इस हवाले से कि हम कपड़े उनसे सिलवा रहे हैं। जितने भी उलमाए कराम थे वो नमाज पढ़ाने के पैसे नहीं लेते थे। शब अशूर और आशूरा मुहर्रम के वो कारोबार को हराम समझते थे। शाम गरीबा की मजलिस के पैसे नहीं लेते थे। बड़े बड़े उलमाए कराम कहते थे नहीं 8 मुहर्रम तक आप पैसे लेंगे, 10 मुहर्रम के पैसे नहीं लेंगे। अब तो ज़ानी अली अकबर देने के भी पैसे लिए जा रहे हैं। शाम गरीबा कहते हैं महंगी तरीन मजलिस है, यौम अशूर की महंगी तरीन जो 10-15 मिनट की सिर्फ मुसाहिब की मजलिस होती है। लेकिन जान अली ख़ान कजलबाश ने उस रवायत को आगे बढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जामिया इमामिया तामीर करेंगे, वहाँ पे जदीद कंप्यूटर सेंटर कायम करेंगे, सेक्शन कायम करेंगे, वहाँ से अलूम के साथ दीनी अलूम के साथ साथ इस दुनिया की तालीम जो है, साइंस की तालीम जो है, कंप्यूटर की तालीम जो है, वो साथ साथ हमारे तलबा हासिल करते रहेंगे। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था, नवाब मुज़फ़्फ़र अली कजलबाश से लेकर आगे नवाब ज़ादा रज़ा अली ख़ान कजलबाश, बेगम रज़ा कजलबाश, शिया कॉन्फ्रेंस, शिया प्लेटफार्म के जितने मसाइल लोगों को होते थे, देहातों से लोगों की रसाई थी,
نواب صاحب خود نہیں ملتے تھے، لیکن اختر حسین شائق امبالوی جو سیکرٹری جنرل تھے شیعہ کانفرنس کے، اور وہیں سے نواب پیلس میں واب کا شیعہ کانفرنس کا مرکزی دفتر تھا، ان تک لوگ رسائی حاصل کرتے تھے۔ وہیں سے آپ جریدہ یعنی 15 روزہ اسد نکالتے تھے، جس میں سال بھر کی، مہینے بھر کی، 15 دن کی، جہاں جہاں بھی اہل تشیع کی مسائل ہوتے تھے، یا ذوالجناح کی، یا آزاداری کی، یا سالانہ مجالس کی خبروں سے وہ پر ہوتا تھا۔ اسد اخبار وہ آل پاکستان شیعہ کانفرنس کا جریدہ تھا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو خبروں آگاہی ہوتی تھی، اور پورے پاکستان میں نہیں بیرون ملک بھی جاتا تھا۔ جیسے دیگر جماعتوں کے مظفر علی شمسی مرحوم نے ہفتہ روزہ شہید، 15 روزہ شہید قائم کر رکھا تھا، اور نور اللہ شوستری شہید ثالث کی اوپر پیشانی پہ لکھا ہوا تھا، ان کی یاد میں یہ اخبار ہے۔ زمانے نے جہانگیر کے زمانے میں ان کو سزائے موت ہوئی، سولی لگے، پھانسی لگے، لیکن شیعہ قوم نے ان کی قیمت ڈال دی، لوگوں کو زمانے کو بتا دیا۔ یوں تو صحرا میں ذرہ خاک تھا میں، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، ایسی قربانی دی تھی نور اللہ شوستری صاحب نے۔ فقہ جعفریہ کے حوالے سے ایسے ایسے فیصلے کرتے تھے، قاضی القضات تھے، لوگ ان کے پاس فیصلوں کے لیے آتے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سے علم کی روشنی لے کر، علم کی بھیک لے کر فیصلے کرتے تھے، اور تمام فقہا پہ حاوی رہتے تھے، لوگ اس ٹو میں رہتے تھے، یہ فیصلے کہاں سے کرتا ہے، اس کو رات کو الہام ہوتا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم سے استفادہ کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے ان کی مخبری کے لیے روپ دھارا، ان کے پاس ملازم ہو گیا، وہ سہتا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ فیصلے کہاں سے کرتے ہیں، رات کو کیا سوچتے ہیں، کیا علوم قریب ہوتے ہوئے اس نے یہ حاصل کر لیا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ سے فیصلے لیتے۔ اس نے یہ خبر عام کر دی، اسی پاداش میں آپ کو سزائے موت ہوئی، اور پہلے گوالیار میں مجدد الفسانی یہ قید رہے، پھر نور اللہ شوستری مرحوم و مغفور کو سزائے موت ہوئی، لیکن مظفر علی شمسی نے اختر روزہ شہید کو نکالا۔ اختر حسین شائق امبالوی مرحوم و مغفور کی بہت ساری خدمات ہیں، جو سیکرٹری جنرل آخری دم تک، مفتی جعفر حسین کے بھی سیکرٹری جنرل تھے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے، لیکن ساری زندگی وہ تاحیات آل پاکستان شیعہ کانفرنس کے سیکرٹری جنرل رہے۔ آپ علیل ہوئے، بیمار ہوئے، نواب مظفر علی خان قزلباش شاہ یاد تھے، لندن میں تھے۔ شائق امبالوی مرحوم و مغفور کو بہت زیادہ تکلیف تھی، ہاسپٹل سے آ کر وہ نواب پیلس میں بیمار، چل پھر نہیں سکتے تھے۔ مینیجر کو فون کیا اپنے کو، سید جعفر حسین کو، نواب مظفر علی خان قزلباش نے لندن سے، شائق امبالوی غربت کی وجہ سے نہیں مرنا چاہیے، پیسے کی وجہ سے نہیں مرنا چاہیے، وہ ہماری شیعہ کانفرنس کا، آل پاکستان شیعہ کانفرنس کا جنرل سیکرٹری ہے، جامعہ امامیہ کا آنریڈی مینیجر ہے، نواب پیلس میں اس کی رہائش ہے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، موت اٹل ہے، آج بھی آنی ہے، کل بھی آنی ہے۔ ہمارے بھی آبا و اجداد نہیں رہے، اختر حسین شائق امبال کے بھی آبا و اجداد نہیں رہے، لیکن زمانہ یہ نہ کہے کہ وہ پیسوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، مہنگے سے مہنگا بھی علاج کرنا پڑے، مہنگی سے مہنگی دوائیاں لے کے دینی پڑے، وہ میرے کھاتے سے، میری پاکٹ سے، میری جو منی اکاؤنٹس آپ کے پاس ہے، اس میں سے ذاتی گرہ سے نواب مظفر علی قزلباش کی یہ اعلیٰ ظرفی تھی۔ پھر جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کو خبر دی گئی، آپ نے افسوس کا اظہار کیا، اور مینیجر سے کہا تمام تدفین کے اخراجات ہم برداشت کریں گے، اور کربلا گام شاہ میں اس کو دفن کیا جائے بڑے اعزاز کے ساتھ، اور اچھی جگہ دی جائے، اچھا ان کا مزار مبارک تعمیر کیا جائے۔ آج کی ان کی قبر جو ہے وہ کربلا گام شاہ میں ماربل لگا ہوا ہے، اچھے انداز میں الحمدللہ ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا، نثار ویلی کا ذوالجناح اپنے روڈ پہ جب رواں دواں ہوتا ہے،
آج بھی قزلباش خاندان کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. سارے لاہور کے کونے خدروں میں جتنے بھی زلزلہ کے جلوس نکلے، لیکن مرکزی جلوس جو کل آئے گا وہ نثار ویلی سے جو برآمد ہوتا ہے وہ قزلباشوں کا کہلائے گا. علی حضور نجفی صاحب موجودہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، علی باقر نجفی ان کے والد تھے. خاقان بابر ایڈوکیٹ مرحوم مغفور علی حضور مرحوم مغفور دنیا سے چلے گئے، لیکن کانفرنس کے ورکر ہونے میں وہ عزت سمجھتے تھے. جتنے بھی اہل تشیع کو مسائل ہوتے تھے، خاقان بابر صاحب، علی حضور نجفی صاحب، دیگر وکلاء کے ساتھ عدلیہ بھی احترام کرتی تھی نواب صاحب کی وجہ سے. دوسرا یہ خود بزرگ لائر تھے، بزرگ قانون دان تھے، ان کا احترام موجود تھا، عمر رسیدہ تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے. جب بھی شیروانی پہن کر، جب بھی سیاہ لباس میں سیاہ کوٹ پہن کر عدلیہ کے سامنے پیش ہوتے. آپ پڑھاتے رہے ہیں، کامرس کالج میں، لا کالج میں پڑھاتے رہے، آپ کا احترام موجود تھا. آپ کا شاگردوں میں بڑے بڑے ججز سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے گزرے ہیں. یہ نواب مظفر علی خان قزلباش مرحوم مغفور کا عظیم ترین کارنامہ تھا. 9 محرم کی چھٹی، میں بار بار کہہ رہا تھا، 2 ہی قومی کام ہے. پاکستان بھی قومی کام ہے، قومیات میں سے ایٹمی بم پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا نواب مظفر علی خان قزلباش نے. 9 محرم کی چھٹی، چاہے وہ کوئی بھی مکتوب فکر اس سے استفادہ کرے، لوگ کغان جائیں، نران جائیں، مری جائیں، برفباری دیکھنے جائیں، لیکن صدقہ جاریہ رہے گا نواب مظفر علی خان قزلباش کے لیے کہ 9 محرم کی چھٹی بھی انہوں نے کی، پاکستان کو ایٹمی پاکستان بھی انہوں نے بنایا. اسی سلسلے کو انہوں نے کبھی سیاسی منصب کو استعمال بھی کیا تو اپنے مذہب کے لیے، مذہب کو استعمال نہیں کیا، سیاست کے لیے قومیات کو استعمال نہیں کیا. انگریزوں سے تعلقات رہے یا آگے بڑھ کر حکومتوں میں وہ وزیر اعلیٰ رہے. وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے پورے مغربی پاکستان کے نماز عیدین جو دی وہ کربلا گام شاہ میں، عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی کربلا گام شاہ میں ادا کی. میڈیا جس طرح عاشورہ محرم کو کربلا گام شاہ کو دکھاتا ہے، فوکس کرتا ہے کہ نثار ویلی سے زلزلہ برآمد ہو کر کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر ہوا. عیدین کے موقع پر بھی نواب مظفر علی خان قزلباش کے ہوتے ہوئے کربلا گام شاہ ہی کو فوکس کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان میں نماز عید الفطر جو تھی، نماز عید الاضحیٰ جو تھی وہ کربلا گام شاہ میں ادا کی. اور ایک ہی پاکستان ٹیلی ویژن تھا، اس پہ کربلا گام شاہ کو بار بار دکھایا جاتا رہا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب کو، قومیات کو، ذوالجناح کو، فقہ جعفریہ کو، اپنے خاندان کے قزلباش ہونے کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا، سیاست کو مذہب کے لیے استعمال کیا. وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہ ذوالجناح کی جب بات پکڑتے تھے، وفاقی وزیر ہوتے ہوئے جب وہ ذوالجناح کی بات پکڑتے تھے تو ان کی خوشامد میں تمام ملک کے عہدیداران جو ہیں، وہ بڑا آدمی جب جیسے بھی ہاتھ کھولے گا تو لوگ ہاتھ کھول لیں گے، ہاتھ باندھے گا تو ہاتھ باندھ لیں گے. آپ کے بڑے پن کی وجہ سے، قزلباش ہونے کی وجہ سے، نواب ہونے کی وجہ سے، رئیس ہونے کی وجہ سے، ریاست کا سربراہ ہونے کی وجہ سے، مغربی پاکستان کا سی ایم ہونے کی وجہ سے چھوٹے عزاداروں کو بہت فائدہ پہنچا. جب نواب مظفر علی خان قزلباش زلجناح نکالتے تھے، زلجناح کی بات پکڑتے تھے تو چھوٹے عزاداروں کے حوصلے بڑھ جاتے تھے اور غیروں پہ بھی اس کا بہت اثر پڑتا تھا. کہتے تھے زلجناح نہ روکنا، قتل باش آ جائیں گے، قتل باش اس کے پیچھے ہے. اس کو تنہا نہ سمجھنا، اس کو اکیلا نہ سمجھنا. وہ چنگڑ محلہ ہو، چاہ میرا ہو، گیا گزرا محلہ ہو، پناہ گیر ہو، مہاجروں کا محلہ ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو، لیکن مظفر علی خان قزلباش رہتے تو لاہور میں تھے، لیکن اثر و رسوخ ان کا پورے پاکستان پہ تھا. پورے پاکستان میں لوگوں کو ڈھارس ملی، ان کی وجہ سے لوگ آگے بڑھے اور اس کی وجہ سے عزاداری بہت فروغ پایا عزاداری نے. اور لاہور میں جگہ جگہ پہ ذوالجناح کے جلوس نکل رہے. میں پھر وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گا کہ نماز کا جو سجدہ کرے گا آل محمد کے مکتوب پہ، آل بیت پہ چلتے ہوئے،
اس سجدے کا اجر و ثواب بھی وہ بھی صدقہ جاریہ رہے گا نواب نوازش علی خان سے لے کر آج کے قزل باش کے 5ویں متولی تک۔ ذوالجناح کا جلوس بھی جب تک قیامت تک نکلنا ہے، قیامت تک جانا ہے، متولی بدلتے رہیں گے، بانی بدلتے رہیں گے، علماء ذاکرین بدلتے رہیں گے، لیکن ذوالجناح اسی روٹ پہ برآمد ہوتا رہنا ہے۔ مرکزی جلوس کا شرف بھی اسی قزل باش خاندان کو حاصل ہے اور صدقہ جاریہ بھی یہی قزل باش خاندان میں آگے بڑھے گا۔ 5ویں متولی آغا جان علی خان جو نوابی کا ٹائٹل ان کے حصے میں ہے، الحمدللہ وہ قزل باش وقف کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں، ذوالجناح کے جلوس کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں۔ قزل باش وقف کے زیر تمام جتنے مدرسے چل رہے ہیں، جتنی مساجد چل رہے ہیں، جتنے عزاداری کے پروگرام چل رہے ہیں، عزاداری کی عاشورہ محرم ہو یا دیگر عشرہ محرم کے پروگرام ہو، وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔